अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। मुल्क में खलाई मखलूक के बाद जन्नात की सियासत में एंट्री हो गई है। मुस्लिम लीग नून की नाइब सदर मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं वज़ीर आज़म के बजाय जन्नात फैसले कर रहे हैं और जादू टोने से मुल्क चल रहा है। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी शहबाज गिल ने तो मरियम नवाज को ही सियासी चुड़ैल कह दिया है। सुनिए ज़रा जन्नात और चुड़ैलों की कहानी मरियम नवाज और शहबाज गिल की ज़बानी सुनिए। खलाई मखलूक सिलेक्टेड पोखरा जादू टोने जिन्नात हिसाब किताब तोता फाल जंतर मंतर, तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं चलेगी। एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज है, बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। जो शख्स जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियां करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो इस चीज के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए। मैं हैरान हूँ कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। खुद कोई शख्स सियासी चुड़ैल है, जो आपका पैसा गया था ये किन जिन्नात ने वहाँ मुंतकिल किया था? ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे? क्या आपके घर के तहखाने के अंदर कोई जिन्नात या चुड़ैलें डॉलर छाप रही थी जिनसे आपने ये अपार्टमेंट ली? चलें यही बता दीजिए, आज आपने ये जिक्र क्यों कर दिया? मैच्योर लोग हैं, सेंसिबल पॉलिटिशियंस हैं और बातें इनकी सुनिए। अदनान आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। अदनान साहब खुशामदीद कहूँगी आपको। सर ये पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं का मयार देखकर अफसोस होता है सर। एक को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कहा जाता है, दूसरा वज़ीर आज़म का ख़ास है, लेकिन ज़बान अगर इनकी देखी जाए, गुफ्तगू देखी जाए, गली मोहल्ले में इस्तेमाल नहीं होती सर। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि पॉलिटिकल इंटरटेनमेंट है। हमारे मुल्क में सियासत जो है वो एक तफरीह का जरिया बन गई है। ये शाम को जब 7 बजे से 11-12 बजे तक प्रोग्राम होते हैं तो बहुत से लोग सिर्फ इसे तफरीह लेने के लिए, और जिसे हम पंजाब में कहते हैं तमाशबीनी करने के लिए देखते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे पे क्या हमले करते हैं। जितना एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं लोग उतना खुश होते हैं। और ये देखिए कि ज़ाती किरदार कुशी के गिर्द तो हमारी सियासत घूमती है। आपको मालूम है कि ऐसे बहुत से मौके हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें ज़ाती किरदार कुशी एक दूसरे की करते हैं। मरियम ने अब जो हवाला दिया, जाहिर है वो इमरान खान की ज़ाती निजी ज़िंदगी की तरफ है। उनकी अहलिया जो हैं वो इबादत गुजार हैं। इसके ऊपर नून लीग वाले अक्सर तंज करते हैं, और उनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं वो भी उनके ऊपर ऐसी बातें करते हैं। मरियम का खुद ऐसी बात करना उनको जेब नहीं देता। वो एक बड़ी लीडर हैं, उम्मीदवार हैं कि वो आइंदा मुल्क की क़यादत करेंगी। वो उनके खारजा पॉलिसी पे बात करें, मईशत पे बात करें, हुकूमत के गवर्नेंस सिस्टम की फेलियर्स पे बात करें, कमज़ोरियों पे बात करें, तो उनको जेब देता है। इस लेवल पे आकर जब वो इस तरह के ज़ाती हमले करेंगी तो फिर उनको उस तरह का जवाब भी मिलेगा जैसा शहबाज गिल ने दिया। तो इससे कोई अच्छा माहौल तो पैदा नहीं हुआ, एक माहौल गदला गया है और ज्यादा तलखी आ गई है। लेकिन ये कि लोग तो एंजॉय करते हैं, लोगों को मजा आता है इसमें। अच्छा अदनान साहब, जिन बातों का इल्ज़ाम मरियम लगा रही हैं वज़ीर आज़म पर, ऐसी बातें तो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के लिए भी की गई हैं कि वो भी मजहबी शख्सियात या आमिलीन से मशवरों के बाद फैसले करते हैं सर। हाँ, आप देखिए जब बेनज़ीर भुट्टो थी तो वो मोहतरमा मानसहरा में एक पीर साहब के पास जाया करती थी, और उनके बारे में मशहूर था कि वो बहुत कम कपड़े पहन के बैठे रहते थे, इबादत गुजार थे, और जो उनसे दुआ कराने आता था वो उसको छड़ी से 1-2 मरतबा हल्की सी ज़रब लगाते थे। तो बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर भी उस वक्त, जो इतना सोशल मीडिया का तो दौर नहीं था, लेकिन कुछ अखबारात में शाया हुई थी। इस तरह आसिफ अली जरदारी जब सदर थे तो उनके साथ एक पीर साहब रहते थे जो हर वक्त वजीफा पढ़ते रहते थे, और सदके बकरे जो हैं वो सदके किए जाते थे, और वो कहते थे कि मैं
میری وجہ سے یہ حفاظت محفوظ ہیں، میں ان کے لیے وظیفہ پڑھتا ہوں. وہ بہت مشہور ہوئے تھے آصف علی زرداری کی صدر کے دور میں. خود مریم نواز جو ہیں یہ جب آتی ہیں تو ایک سٹیل کا گلاس پکڑے ہوئے اپنے کمروں سے باہر نکلتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی دم کا پانی ہوتا ہے جس پہ ان کا اعتقاد ہے. تو یہ عموماً پوری دنیا میں ایسا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ تھوڑے ضعیف الاعتقاد بھی ہوتے ہیں، وہ توہمات میں بھی یقین رکھتے ہیں. تو ایسے بڑے بڑے نامور لوگ ہیں. انڈیا میں بھی ایسا ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کو اعتقاد ہے اپنے بابوں پہ پیروں پہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی کی نجی زندگی کو اٹیک کرنا یہ بہت ہی معیوب بات ہے. کہ اگر آپ دیکھیے کہ عمران خان کی جب پہلے جمائمہ سے شادی تھی تو اس وقت بھی ان کی زندگی پہ اٹیک کیا جاتا تھا. ساتھی موجود رہی ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہوں گی رانا صاحب آپ کو. سر، مریم صاحبہ نے جس طرح کی بات کی ہے آج، ایک ذمہ دار سیاستدان ہے وہ، ان کی جانب سے اس قسم کی بات سر زیب دیتی ہے. شہباز گل صاحب نے بھی جو جواباً بات کی ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن سر پھر بھی یہ اس طرح کی باتیں ہونا یہ موزب طریقہ ہے سر، یہ اچھا طریقہ ہے سیاستدانوں کی جانب سے، اچھی روش ہے یہ رانا صاحب؟ نہیں، آپ کو مریم نواز صاحبہ کی کس بات پہ اعتراض ہے؟ سر یہ جو جنات والی بات کر رہے ہیں، جنات ملک چلا رہے ہیں، وزیر اعظم فیصلے جنات سے پوچھ کر کرتے ہیں یا وزیر اعظم نہیں کرتے جنات کرتے ہیں؟ نہیں تو اس میں کوئی شک شبہ ہے؟ اس میں یہ جنتر منتر خان جو ہے یہ فیصلے سارے اسی طرح سے نہیں کر رہا. یہ پنجاب کا جو بیڑا گرک کیا ہوا ہے اس نے، اس کی یہ بنیاد نہیں ہے. سر آگے سے آپ کو جواب میں پھر چڑیل کہا جائے، سیاسی چڑیل کہا جائے. سر آپ لوگ آئیڈیلز ہیں عوام کے، یہ مناسب ہے؟ زیب دیتے ہیں سر یہ چیزیں؟ آپ کیوں 4 سال سے اس ملک کا بیڑا گرک کیا جا رہا ہے، جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ پنجاب کے اوپر وہ بزدار کیا ہوا ہے، آزاد کشمیر کے اوپر وہ اپنا جو ہے وہ مجھے تو اس کا نام بھی نہیں یاد، اس کو مسلط کیا ہے. وہ یہ جنتر منتر نہیں ہے تو اور یہ کیا ہے؟ تو آخر فیصلے جو ہوتے ہیں کیا حکومتیں یا پرائم منسٹر چلے ڈیفیکٹو ڈی جورو کی آپ بحث کو چھوڑیں، ان کے فیصلوں کے پیچھے ریشنل نہیں ہونا چاہیے، ان کے فیصلے میرٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب آپ فیصلے میرٹ پہ نہیں کریں گے، آپ کے فیصلے کے پیچھے کوئی ریشنل نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اگر یہ چیزیں جو ہیں ظاہر نظر بھی آ رہی ہیں اس میں، یہ آپ نے جو افسوس جا کے رانا صاحب تو تنقید کریں سر، پالیسی پر تنقید کریں، خارجہ پالیسی پر تنقید کریں، عوام کے لیے جو پالیسیز بن رہی ہیں اس پر تنقید کریں. سر یہ گلی محلہ ٹائپ کی زبانیں سر. خدا کا نام مانے، کون سی پالیسی ہے ان کی جس کے اوپر تنقید کریں؟ پالیسی ہے ہی کوئی نہیں. یہی پالیسی ہے ان کی، یہی پالیسی ہے. جا کے متھا ٹیکنا، وہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی جو وزیر اعظم بننے سے پہلے متھا ٹیک رہے تھے جہاں پہ جا کے یہ کہ مجھے وزیر اعظم سنا دو؟ جب ان کی پالیسی ہی جنتر منتر ہے تو پھر جنتر منتر کے اوپر جو ہے سر یہ ان کا ذاتی عقیدہ ہے نا، کسی کے مذہبی عقیدے کو تو نہیں چھیڑا جا سکتا ہے نا سر. ان کے کاموں پر، ان کی پالیسی پر ضرور تنقید کریں، لیکن سر یہ اس قسم کی باتیں نہ آپ کی طرف سے سر بہتر ہیں نہ حکومت کی طرف سے بہتر ہیں سر. آپ کفر کو بھی جو ہے وہ اپنا عقیدہ کہہ رہی ہیں. آپ یہ کون سا عقیدہ ہے مجھے بتائیں گے؟ جو ہم سمجھتے ہیں یا ہم نے پڑھا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے وہ تو عقیدہ ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے جی کہ آپ جو ہے وہ اپنا جھاڑ پونچھ کروائیں وزیر اعظم ہاؤس میں جی، اور وزیر اعظم آفس میں سر ہر شخص اپنے فعل کا، اپنے عمل کا خود جواب دے. سر میں اس پر بات نہیں کر سکتی، میں اس پر بحث نہیں کر سکتی، لیکن جو میں آپ سے بڑی پوائنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ کیا جو عوام کے آئیڈیل لوگ ہیں، عوام کے جو عوام جن کو سننا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے، وہ جو بات کریں وہ کم از کم بہتر انداز میں کریں. اگر تنقید بھی کر رہے ہیں تو بہتر انداز میں کریں. سر اگر مریم نواز صاحبہ نے کوئی غلط لفظ استعمال کیا ہے تو آپ لفظ کی نشاندہی کر دیں. اگر انہوں نے جنتر منتر خان کو کوئی گالی دی ہے، جنتر منتر یہ نہیں کرتا، تو آپ بتائیں وہ الفاظ واپس کروا دیتے ہیں یا احتیاط کریں گے، لفظ استعمال نہیں کریں گے؟
صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ ساتھ موجود تھے. سمجھتے ہیں کہ یہ جو مریم صاحبہ بات کر رہی ہیں وہ انہوں نے کوئی غلط بات ہی نہیں کی ہے, تو پھر سر پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر اس طرح کا جواب جیسے شہباز گل صاحب نے جواب دیا ویسے جوابات آ جاتے ہیں سامنے. عدنان صاحب سر ویسے ایک بات ہے کہ اس میں غلط ہے کیا؟ اگر کوئی شخص آپ سے یا مجھ سے کوئی مشورہ لے سکتا ہے تو کسی مذہبی شخصیت سے کیوں نہیں لے سکتا سر؟ ہاں لے سکتا ہے, اس میں کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی شخص بہت روحانی ہے اور اس کی بات جو ہے وہ عموماً ٹھیک ہوتی ہے تو آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں. لیکن دیکھیے اس بات کا کوئی ثبوت تو ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی جنات سے کرتے ہیں, یہ تو ان پہ الزام ہی ہے نا. کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. جیسے شہباز گل نے انہیں چڑیل کہہ دیا, وہ کوئی چڑیل تو نہیں ہے, ایک معزز خاتون ہے, ملک کی لیڈر ہیں, ان کی فالوئنگ ہے, ان کے چڑیل کہنے سے تو وہ چڑیل نہیں ہو جائیں گی. اور دیکھیے یہ لوگ سیاست میں اتنا نیچے گر جاتے ہیں کہ ماضی میں بے نظیر بھٹو کی انہوں نے بہت ہی قابل اعتراض تصویریں جو ہیں ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی 1988 کے الیکشن میں, تاکہ ان کا پنجاب میں ووٹ بینک کم ہو جائے, ان کی شخصیت کو متنازع کرنے کے لیے ان کے بارے میں بہت بیہودہ باتیں کرتے تھے. اور اس کے بعد ایک پوری تاریخ ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان جب اقتدار کی لڑائی لڑتے ہیں تو بہت پست ہو جاتے ہیں, بہت نیچے تک گر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کو اٹیک کرتے ہیں. خود رانا ثناء اللہ صاحب نے پنجاب اسمبلی میں ایسی بات کہہ دی تھی کہ بعد میں ان کی مونچھیں بھی مونڈ دی گئیں, سر بھی مونڈ دیا گیا اور بہت عرصے تک یہ اس پہ ناراض رہے. تو یہ جب آپ کسی کی نجی زندگی کو اٹیک کریں گے تو اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا. اور قوم کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یا آپ لیڈر ہیں نا, آپ 22 کروڑ 23 کروڑ آبادی ہے اس ملک کی, آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر آپ کا کیا میسج جاتا ہے کہ آپ کلچرلی اتنے لو لیول کے لوگ ہیں؟ اگر آپ یہ بات اگر کرنی بھی ہو اول تو وہاں پہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ پالیسیز پر تنقید کریں, لیکن ذاتی حملے یقیناً یہ بڑی معیوب بات ہے. بہت بہت شکریہ صاحب, ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین, قصر فاطمہ المعروف موہڈا پیلس اب گرلز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بنے گا. سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں موہڈا پیلس کی ملکیت کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت کی جانب سے عمارت کی دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا ٹرسٹ غیر قانونی ہے. دوران سماعت عدالت نے فاطمہ جناح کی رہائش گاہ قصر فاطمہ کی غیر مناسب استعمال پر محکمہ ثقافت کے آفیسر پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ فاطمہ جناح نے یہاں آخری سانسیں لی تھیں, آپ وہاں ناچ گانا کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے اس عمارت کا تقدس پامال کیا ہے, کل آپ مزار قائد پر بھی ناچ گانا کریں گے. درخواست گزار نے مادر ملت کی وراثت کے حوالے سے عدالت میں درخواست دائر کی تھی, جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ فاطمہ جناح کی وصیت کے مطابق اس عمارت میں یونیورسٹی بنا کر خواتین کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عمارت کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جس سے کروڑوں روپے کی آمدنی ہوئی, لیکن اس رقم کو کالج بنانے کے لیے مختص نہیں کیا گیا. اس کے برعکس وہاں میوزیم بنا دیا گیا. یہاں ایک بات یہ ہے کہ قصر فاطمہ قیام پاکستان سے پہلے کراچی کے ایک تاجر نے بنوائی تھی. بعد میں یہ عمارت فاطمہ جناح کے زیر استعمال رہی. فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد عمارت کی ملکیت ان کی بہن شیری جناح کے نام ہوئی, جو وہاں رہتی تھی. ان کے انتقال کے بعد عمارت ٹرسٹ کی ملکیت میں چلی گئی اور فاطمہ جناح کے خاندان کے افراد میں اس کی ملکیت کے حوالے سے اختلافات کی وجہ سے 1971 میں اسے سیل کر دیا گیا. پھر 1994 میں سندھ حکومت نے عدالت سے رجوع کیا اور عمارت کی بحالی کے لیے اجازت مانگی اور میوزیم ٹرسٹ بنا کر اس عمارت کی بحالی کا کام کیا گیا, جس کے بعد وہاں آرٹ گیلری قائم کی گئی. لیکن اب عدالت نے فریقین کی رضامندی سے عمارت کا نام تبدیل اور میڈیکل کالج کے قیام کی منظوری دی ہے. ساتھ ہی عمارت میں موجود سامان کی فہرست مرتب کرنے کا حکم دیتے ہوئے عدالت نے حکومت سندھ سے 30 سال میں عمارت کی کمائی گئی آمدن کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے عرفان الحق میرے ساتھ موجود ہے. عرفان, کالج بنے گا, اب سندھ حکومت نے عدالتی فیصلے پر کوئی اعتراض کیا ہے, اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کیس چل کب سے رہا تھا؟ دیکھیں, کیس تو 1970 میں دائر کیا گیا تھا. حسین ولجی صاحب تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کی جائیداد ہے اور اس کا جو بھی ترکے میں چیزیں چھوڑی ہیں محترمہ فاطمہ جناح نے, وہ اس کے وارث ہیں اور ان کو اس کا حصہ دیا جائے پراپر. جو درخواست ایک مسترد کی
کی گئی تھی، جس کے بعد یہ 2 رکنی بینچ کے پاس کیس گیا، 2 رکنی بینچ نے پھر سنگل بینچ کے پاس کیس بھیجا. تو گویا کہ کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ یعنی 51 سال کوئی ہو چکے ہیں یہ کیس زیر سماعت ہے. اس دوران 30 سال تک یہ عمارت سیلڈ رہی. پھر ایک جو ٹرسٹ بنا، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ موہٹا پیلس گیلری ٹرسٹ وہ بنایا گیا، جبکہ شیریں جناح ٹرسٹ اس سے پہلے جو موجود تھا. اب محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد شیریں جناح ٹرسٹ بنایا گیا تھا، اور اس ٹرسٹ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح کی وصیت کے مطابق اس میں میڈیکل کالج بنایا جائے. محترمہ فاطمہ جناح کی یہ ول ہے جو کہ عدالتی ریکارڈ پر بھی لائی گئی ہے، اور یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ دراصل یہ قائد اعظم نے یہ بلڈنگ خریدی تھی اور اس کے بعد اس کا نام قصر فاطمہ رکھا گیا تھا. اس لیے عدالت کو یہ جو درخواست گزار کے وکیل ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کا نام قصر فاطمہ ہی رکھا جائے، جس پر عدالت نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اس کو سب سے پہلے تو اس کا نام تبدیل کریں، اس کو قصر فاطمہ ہی کہا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے. اور اس کے بعد آج جب سماعت ہوئی ہے تو سماعت کے موقع پر ٹرسٹ کے وکیل بھی وہاں موجود تھے، دیگر فریقین جو تھے ان کے وکیل بھی اور سندھ حکومت کے وکیل بھی موجود تھے. تو عدالت نے جو وصیت تھی فاطمہ جناح کی، اس کی روشنی میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس کو میڈیکل کالج میں کنورٹ کیا جائے، ایک ٹرسٹ بنایا جائے گا نیا. عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ ٹرسٹ اس کا سارا انتظام دیکھے گا کہ اس ٹرسٹ کو کس طرح اسپتال کو اور میڈیکل کالج کو بنانا ہے اور چلانا ہے. صحیح. عرفان پروگرام میں ساتھ موجود ہیں آپ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اسلام صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں جو کہ وکیل ہیں درخواست گزار کے. شم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بالآخر آپ کے موکل کی تیسری نسل کو سر قصر فاطمہ کا فیصلہ دیکھنا نصیب ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا اس فیصلے پر ریاکشن کیا تھا درخواست گزار کا؟ سر بہت پازیٹیو، بہت مثبت. 50 سال کی ایک جسے کہتے ہیں بہت لمبی جنگ ان کے دادا نے شروع کی تھی، اور جناب فخر جی ابراہیم بروم صاحب ان کے وکیل تھے حسین والجی صاحب کے. 1970 میں سوٹ فائل ہوا تھا فار ایڈمنسٹریشن آف دا ایسٹس ریموویبل اینڈ اموویبل پراپرٹیز لیفٹ بائی لیٹ فاطمہ جناح صاحبہ. پھر وہ چلتے چلتے اب یہ مراحل تک پہنچے، اس میں حسین والجی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے امیر علی آئے، امیر علی صاحب کا بھی انتقال ہوا، اب ان کے بیٹے نادر امیر علی ہیں. جب یہ کیس شروع ہوا تو جناب جسٹس ذوالفقار احمد خان صاحب کو کچھ چیزیں جب انہوں نے آرڈرز پڑھے تو بہت پریزنٹلی سرپرائز ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے تمام چیزوں کو جب ہم نے کورٹ کو اسسٹنس دی اور کورٹ نے اپنا پورا جوڈیشل وزڈم استعمال کرتے ہوئے کہ جو ان کی ول تھی وہ یہ تھی کہ خود محترمہ فاطمہ جناح ڈینٹل سرجن تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو شیریں جناح انڈیا میں تھی. پھر وہ انڈیا سے کراچی جب واپس آئی تو ان کو پھر یہ انہوں نے ایک ٹرسٹ بنا دیا. اس ٹرسٹیز کے اندر انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر ایک گرلز میڈیکل کالج کھلے گا. تو میں نے کورٹ سے کہا کہ سر اس میں چلنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ نے وہاں پہ 94 میں بہت ہی میگر اماؤنٹ پر ان کو صرف پریزرویشن اور اس کی مینٹیننس کے لیے دیا گیا تھا، صرف 6 کروڑ 11 لاکھ 88,000 روپے کی رقم پہ، کہ یہ ٹینٹیٹیو ہے اور صرف آپ پریزرو کریں گے. بجائے پریزرو کر کے وہاں پہ ایک کلچرل شو ہوتے رہے. 36 سال میں انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے بنائے، اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں آیا. تو ہم نے کہا سر اس کو تو کالج کو دیا جائے. پھر میں نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کے اندر خصوصاً کراچی میں 2 بہت ایسی شخصیات ہیں جن پہ سب کا اعتماد ہے. اس میں انڈس اسپتال کے اور ڈاکٹر اپنا ادیب رضوی صاحب ہیں. میں نے کہا ان دونوں کو دیا جائے، سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو رکھا جائے، ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو رکھا جائے، اور اس میں اور بھی لوگوں کو شامل کیا جائے تاکہ وہ چلائیں، جس سے کراچی کیا پاکستان کے لوگوں کا بھلا ہو. بالکل ٹھیک. اچھا سر اب یہ بتائیے کہ آپ ہوپ فل ہیں سندھ حکومت اس فیصلے پر تیزی سے عمل کرے گی یا معاملے کو لٹکانے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں اس پہ کنسنٹ تو دی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے، لیکن کلچرل ڈپارٹمنٹ کے کچھ افسر آئے تھے، ان کی جسے کہتے ہیں کہ افتاد طبع پہ بڑا گراہ گزرا ہے یہ، کیونکہ ان کے ہاتھ سے تو بہت بڑی چیز جا رہی ہے اور کورٹ نے لکھ بھی دیا ہے. تو اب اس کے اندر مجھے آئی ایم ہوپنگ کہ نا یہ شاید ریزسٹنس ڈالیں، لیکن دیکھیں کورٹ کے آرڈر بڑے کلیئر اور واضح ہیں. ریزسٹنس بھلے ڈالیں، لیکن اگر ریزسٹنس میں کوئی جان ہو تو بعض معقول بنتی ہے نا، تو آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اور یہ پھر غلط طریقے سے اس کو بار بار موہٹا پیلس کہا جا رہا تھا، جبکہ موہٹا پیلس تھا ہی نہیں. میں نے اعتراض کیا کہ کیوں موہٹا پیلس کہتے ہیں، اس کا نام ہی قصر فاطمہ ہے. تو اس پہ کورٹ نے اس کو کیا اور اس پہ کورٹ نے آرڈر کیا باقاعدہ. بالکل ٹھیک. اچھا سر عدالت میں یہ بھی کہا گیا نفیسہ شاہ کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ جناب دیکھیں وہاں پہ کلچرل ایک کمیٹی بنا دی ہے ہیریٹیج کے اندر، جو ایک کلب ایک طریقے سے، جس میں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں، اس میں حمید ہارون ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر بن گئے تھے. پھر اس میں گورنر صاحب بھی آ گئے کہ چیف پیٹرن ہوں گے، پھر اس میں چیف سیکرٹری آ گئے، فیڈرل گورنمنٹ. ان کا کیا واسطہ کلچر سے؟ کوئی واسطہ نہیں. اس کے اندر تو آپ دیکھیں قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے، اس کی سینکٹیٹی کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے شرمیلا فاروقی صاحبہ کی شادی کی تقریبات ہوئی،
اس کے اندر مہندی کی تقریبات ہوئی, سب کچھ پورے پاکستان نے دیکھا, یہ تو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ہم نے اس کا اعتراض کیا کہ اکاؤنٹ تو کریں یہ. اس پہ کورٹ نے اس کا بڑا سنجیدگی سے نوٹس لیا, اور اس لیے بہت دنوں سے یہ کیس چل رہا تھا, تو کورٹ نے پھر ڈیٹیل آرڈر آج پاس کیا ہے, پھر فردر بھی رکھا ہے, اور آفیسر سینی کو اپوائنٹ کیا کہ انوینٹری بناؤ اس میں کیا کیا ہے, اور فرصت سے بھی کہا ہے کہ بیٹھے. تو انشاءاللہ یہ بڑا تاریخی ایگزیکٹلی سر انوینٹری کے بارے میں بتائیے کہ فاطمہ جناح کے زیر استعمال سامان عمارت میں کیا موجود ہے, اگر ہے تو اس کا کیا ہوگا سر؟ سب غائب کر دیا گیا ہے, قیمتی چیزیں, بہت ساری چیزیں غائب کر دی گئیں. 100 قائد اعظم کے استعمال کی جو گاڑیاں تھی, وہ گاڑی آشوانی صاحب لے گئے اپنے ہوٹل میں کھڑی کی ہوئی ہے, کیسے گئی؟ میں نے سوالات پوچھے, یہ چیزیں کہاں غائب ہو گئی اور کون لے کے اسلام آباد چلا گیا. اس پہ بھی کورٹ سے کہا ہے کہ اس پہ پروب کیا جائے. پھر کورٹ نے باقاعدہ اس پہ ڈیٹیل آرڈر کیا. اگر میں کچھ بولوں گا تو اس میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے, جو بڑا افسوس اور بڑے شرم کا مقام ہے, بہت ہی افسوس اور شرم کا مقام ہے, جس میں حکومتی شخصیات اور پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ مل کے سر وہ چیزیں, ایک تو آپ بتا رہے اسلام آباد چلی گئی جو قائد اعظم کی گاڑیاں تھیں, باقی سارا سامان کہاں گیا سر, وہ تو بتائیں آپ. کچھ 2 گاڑیاں تو یہاں پہ کھڑی ہیں فلیگ اسٹاف ہاؤس میں, 2 گاڑیاں کا کچھ مس پلیس ہے, ایک گاڑی تو شاید میرے اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں کھڑی ہوئی ہے. تو یہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو باقی تمام چیزیں غائب ہیں, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ملا. کچھ کفلنگس رہ گئے ہیں قائد اعظم کو جو زیر استعمال تھے, کچھ بٹنز تھے جو قائد اعظم پہنے, کچھ جیبیں کھڑی ہیں قائد اعظم کی, وہ کچھ لیے, وہ اس کو میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے. تو باقی چیزیں ان کے شیئرز اور بہت سارے جیولریز تھیں, بہت ساری چیزیں تھیں, وہ تو اتنی قیمتی تھی کہ پرائس لیس تھی. سر کس نے غائب کیے, کہاں گئے؟ اب دیکھیں اس کے اندر تو اب کیا آواز دیکھیں نا, اگر آپ خود سوچیں کہاں جا رہا ہے کھرا, آپ دیکھیں نا یہ فوٹ اسٹیپس کدھر جا رہے ہیں. جی سر آپ ادھر ہی جا رہے ہیں, جن کے ہاتھ پہ تھا, جن کی تحویل میں تھا. کمشنر کراچی نے اس زمانے میں اس کو سیل کر دیا تھا, کمرہ لاک کر دیا تھا. وہ انوینٹری کس نے بنائی, کب گئی, کہاں سامان گیا, پھر کورٹ کا آرڈر پہ لکھا ہے کوئی صاحب آئے وہ اسلام آباد لے گئے. یہ چیزیں ہیں جو سر کون صاحب آئے سر, اس کا ان کا نام نہیں لکھا ہوا, لیکن ایک فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی صاحب آئے تھے. صحیح. شمس الاسلام صاحب بہت بہت شکریہ سر, پروگرام موجود تھے. آگے بڑھی ہوں ناظرین. سندھ ہائی کورٹ نے آج آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی سمیت 8 ملزمان کی درخواست سے ضمانت مسترد کی ہے, جس کے بعد نیب کی ٹیم انہیں گرفتار کرنے گھر پہنچ گئی. 2 گھنٹے سے ٹیم موجود ہے, لیکن پولیس اور گارڈز نے روک رکھا ہے. صوبائی وزیر امتیاز شیخ اور اسد درانی صاحب کی کمیونٹی کے افراد بھی ان کی رہائش گاہ پہنچے ہوئے ہیں. تازہ ترین اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے, سنجے سادھوانی میرے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے بات کر لیتی ہوں. سنجے سادھوانی ہوں گے تو ان سے سچویشن پہ ضرور بات کریں گے, کیونکہ ناظرین کو یاد ہوگا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آغا سراج درانی کے گھر پر کوئی ٹیم آئی ہو اور اس کے بعد اس طرح کا معاملہ نہ ہوا. اس سے پہلے بھی آغا سراج درانی صاحب کے گھر پر اسی طرح سے ٹیم آئی تھی پوچھ گچھ کے لیے, چھان بین کے لیے, تو اس وقت بھی اسی طرح کا موب اکٹھا ہو گیا تھا, انہوں نے اندر نہیں جانے دیا تھا. بڑے بڑے سندھ اسمبلی کے نام اس پہ موجود تھے. سنجے کیا ہو رہا ہے, سچویشن کیا ہے اس وقت باہر؟ دیکھیں پچھلی دفعہ جب کرن نیب ٹیم آئی تھی, جب آغا سراج درانی کی گرفتاری کے بعد ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا, تو پیپلز پارٹی کے تمام وزراء, ایم پی ایز اور جیالے آئے تھے. لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی کے سوائے امتیاز شیخ کے کوئی رہنما یہاں پر نہیں آیا, کوئی جیالہ یہاں پر نہیں آیا, کوئی ایم پی اے, ایم این اے یا منسٹر یہاں پر نہیں آیا. اس وقت آغا سراج درانی کے گھر باہر جو پہنچنے والے لوگ ہیں وہ ان کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں, پٹھان کوئی ایسوسیشن ہے ان سے وہ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. اب نیب ٹیم شام 4 بجے آغا سراج درانی کے گھر پر آئی ہے آغا سراج درانی کو گرفتار کرنے کے لیے. انہوں نے کوشش کی اندر جانے کی, تو اندر انہیں جانے نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے پاس سرچ وارنٹ نہیں ہے, لیڈی پولیس نہیں ہے. اس کے بعد نیب کی مزید ٹیمیں آئیں جو لیڈیز پولیس, لیڈی نیب افسران کے ساتھ یہاں پر آئے, لیکن نیب افسران کو اعلیٰ حکام کی ہدایت کا انتظار ہے. وہ اپنی گاڑیوں میں موجود ہیں, گزشتہ 4 گھنٹے سے ان کی گاڑیاں اسٹارٹ ہیں, وہ گاڑیوں سے باہر نہیں نکل رہے, اندر بیٹھے ہوئے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ایک نیب ٹیم نے آغا سراج درانی کے جو درانی کوٹ ہے یہاں پر 3000 گز سے زائد پر پھیلا ہوا, اس کے عقبی راستے سے جو اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی, تو وہاں پر بھی جو سیکیورٹی ہے, جو آغا سراج درانی کے گھر پر معمول سیکیورٹی ہے پولیس کی یا ان کے ذاتی جو محافظ ہیں, انہوں نے ان سے تلق کلامی کی ہے اور انہیں اندر جانے نہیں دیا ہے. نیب ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ انہیں کوشش کی جائے اندر تلاش کیا جائے آغا سراج درانی کو. پولیس بھی نہیں جانے دے رہی ہے نیب ٹیم کو اندر. جی بالکل, آغا سراج درانی کے جو سیکیورٹی پر تعینات سندھ حکومت, سندھ پولیس کی جو سیکیورٹی 2 کے افسران, جو پولیس اہلکار ہیں,
वो नैब टीम को अंदर जाने नहीं दे रहे जिस वक्त वो आए थे। हालांकि नैब के साथ भी पुलिस मौजूद थी, लेकिन जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस है उन्होंने उन्हें अंदर जाने नहीं किया। यहाँ से पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। यहाँ पुलिस आगा सिराज दुरानी के लिए पुलिस बमुकाबला पुलिस है। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका। आगा सिराज दुरानी को न सही लेकिन उनकी अहलिया और बेटों की जमानत में तोसी हो गई है। नैब ने सिराज दुरानी पर गैर कानूनी तरीक़ों से अरबों रुपए के असासे, बेनामी ज़मीन, गाड़ियाँ, सोना रखने और अहल खाना के नाम पर भी मुबैना गैर कानूनी जायदादें रखने के इल्ज़ामात हैं। आगा सिराज दुरानी के साथ जिन दीगर अफराद की ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं उन्हें मुबैना तौर पर उनका फ्रंट मैन करार दिया जाता है। सन 2019 में नैब ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया, गिरफ्तार किया गया। फिर सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत मिली जिसके खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट को हिदायत दी मामला नैब शवाहिद और हक़ाइक़ की रोशनी में देखा जाए, जिसके बाद मामला दोबारा हाई कोर्ट तक पहुंचा। नैब ने आगा सिराज दुरानी के खिलाफ ठोस शवाहिद हाई कोर्ट में जमा करवाए, जिसके बाद आज ज़मानत मनसूख हुई है। मंसूर मुगैरी मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर, ज़रा इस हवाले से कुछ अपडेट्स दीजिएगा। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने बेनाम और कितनों पर आमदन से ज़ायद होने के इल्ज़ामात हैं, फैमिली के नाम पर क्या कुछ सामने आया, बताइए। किरण साहब, सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ी एक वजाहत भी करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं अपने नाज़रीन से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी साहब जैसे गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तारी के बाद उनकी जो ज़मानत है वो सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। उस ज़मानत के ख़िलाफ़ नेब के जो अफसरान हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने जो हक़ाइक़ पर फैसले नहीं दिए, ये एक लंबी लिस्ट है, उन पर अगर गौर से देखा जाता तो इनकी ज़मानत नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायज़ा लिया। तफसीली जायज़ा लेने के बाद पहली बार नेब के प्रोसिक्यूटर की बात सुन ली और उन्होंने डायरेक्शन दी हाई कोर्ट को कि जी हाँ, आप इनकी जो ये चीज़ें जो हक़ाइक़ हैं उनको गौर से सुने, गौर से देखें, उसके बाद फिर आप फैसला करें। इससे कबल ऐसे नहीं हुआ है कभी भी। सुप्रीम कोर्ट में मामलात गए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के बहुत सारे केसेस को अंडू नहीं किया, उसी को बरकरार रखा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको नेब की बात को मान ली, हाई कोर्ट को कहा। तो हाई कोर्ट ने जब हक़ाइक़ देखे जिसमें बहुत सारे सबूत हैं जो आगा सिराज दुरानी साहब और उसके अहल खाना और उनके फ्रंट मैनों के ख़िलाफ़ लगाए गए, वो सबूत उन्होंने पेश किए। मिसाल के तौर पर एक बंदे का नाम आ रहा है जिसका नाम है गुलजार। वो एक गरीब आदमी था, गरीब आदमी जिसके पास जो है कुछ नहीं था, वो रातों रात करोड़पति बन गया। वो आजकल कराची में करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं। शान सर्कल में बेकर चलाते हैं, स्वीट्स का कारोबार करते हैं और बहुत प्रॉपर्टी हैं। इसी तरह और लोग हैं जो इनके गरीब थे। तो नेब ने उन सारी चीज़ें निकाल के ले ली और उनके अलावा बेनामी जायदादें कोई 1 अरब रुपए से ज़ायद बेनामी जायदादें भी नेब अफसरान ने ढूंढ निकाली, जो अदालत में पेश किया गया। तो अदालत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी है। अच्छा मंसूर, ये बहुत बड़ा मामला है। जिस हाई कोर्ट से ज़मानत मिली थी आज उसी ने मुस्तरद कर दी है। तो नैब वो कौन से हक़ाइक़ सामने ले आया है जो इससे पहले नहीं आए थे मंजर आम पर? देखिए किरण, मैंने यही आपको बताया कि नेब ने ये शायद नेब का पहला बड़ा केस है जो नेब के हक में अदालत ने दे दिया है और अदालत ने बात सुनी। उसमें एक तो बेनामी जायदादें हैं जिसको नेब वाले ये प्रूव करने में साबित हो गए, इसीलिए जमानत रद्द हुई। और दूसरी बात ये गाड़ियों के मामलात, फ्रंटमैन हैं, उनसे लिंक है। अच्छा, और जेवरात भी करोड़ों रुपए के जेवरात हैं जो आगा साहब ने कहा था कि हमारे 3-4 पीछे के जनरेशनों से आ रहे हैं, लेकिन वो साबित नहीं कर सके, ना उनके रसीद दिखा सके। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए सिराज दुरानी के साथ मजीद और जिन लोगों की जमानत हुई मनसूख हुई है उनके हवाले से भी जरा बताइएगा कि नैब के मुताबिक क्या करते रहे हैं। ये जुल्फ़िकार डायर वही हैं जो उनके साबिक पीएस हैं? सुना एक बड़ी कारोबारी शख्सियत भी मुबैना तौर पर फ्रंटमैन है इस मामले में। जी बिल्कुल, जुल्फ़िकार डायर जो है इसको ढोलू कहते थे उर्फ़े आमा में। ढोलू उसके आगे पीछे के तमाम मामला देखते थे। सबको पता है, हमको पता है, हर एक को पता है। और दीगर जो मैंने जैसे गुलजार का नाम लिया, 2-4 और लोग हैं, ये आगे पीछे होते थे, ये लोगों के मामला देखते थे और बेनामी जायदादें इनके नाम से हैं। यही सबूत तो नेब को मिले हैं जिस वजह से आगा साहब की जो ज़मानत है वो मुस्तरद हो गई है। तो ये जो फ्रंटमैन हैं इनकी ज़मानतें भी इस वजह से मुस्तरद हो गई हैं कि नेब के पास अच्छे खासे सबूत मिल गए हैं, जिस वजह से हो गया। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये ट्रायल कोर्ट में ये सज़ा से बच पाएंगे क्योंकि इतने सबूत हैं नेब के पास।
تو نیب کی بہت بڑی یہ کامیابی ملی ہے اس کیس میں. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت منصور ساتھ آپ موجود ہیں. ناظرین, نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد عوام سے فراڈ کے ملزمان قومی احتساب بیورو کے ہاتھ سے نکلنے لگے ہیں. احتساب عدالت سے ایک دن میں ترمیمی آرڈیننس کے تحت 2 ریلیف. مزاربہ اسکینڈل کے ذریعے عوام سے فراڈ کے ملزم عبداللہ کا کیس احتساب عدالت نے سیشن جج کو بھیج دیا. B4U کے مالک سیف الرحمان نیازی کے قریبی ساتھی محمد سہیل کے ریمانڈ میں توسیع کی درخواست بھی اسی آرڈیننس کے باعث منظور نہیں ہو سکی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تحریری فیصلوں میں لکھا کہ ایسے افراد جو خود عوامی عہدے پر فائز نہیں ہے یا ان کا عوامی عہدے پر فائز کسی شخص سے تعلق نہیں ہے, وہ ترمیمی آرڈیننس کے تحت نیب کی پکڑ میں نہیں آ سکتے. آرڈیننس کی روشنی میں جاری عدالتی احکامات سے سینکڑوں دیگر ملزمان کے لیے بھی ریلیف کی راہ ہموار ہو گئی ہے. مزاربہ اسکینڈل, ڈبل شاہ طرز فراڈ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز سے متعلق زیر التوا درجنوں مقدمات دیگر عدالتوں کو منتقل ہونے کا امکان ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سابق نیب پروسیکیوٹر ہیں راجہ عامر عباس صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عامر صاحب, ایک طرف نیب ترمیمی آرڈیننس عدالت میں چیلنج ہو رہا ہے, دوسری طرف اس سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. سر, اگر ہائی کورٹ نے آرڈیننس کے خلاف فیصلہ دے دیا تو پھر جن کو ریلیف مل رہا ہے ان کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیے, اگر تو دے دیتا ہے اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک قانون نے لایا تھا اور اس کو بھی نل اینڈ وائڈ اور نان, جس کا نتیجہ اس میں جتنے بھی لوگوں کو خاص کر بڑی پولیٹیکل اس میں وہ تھی پرسنالٹیز تھی, ان تمام کے کیسز دوبارہ کھول دیے گئے تھے. اور اگر عدالت اس قانون کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتی ہے تو یہ کیسز دوبارہ سے نیب میں چلیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو چیلنج کس حد تک کیا گیا ہے, کیونکہ جو اپوزیشن ہے بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ انہیں اس کی صرف ایک کلوز سے پرابلم آ رہا ہے, اور وہ کلوز ہے جو چیئرمین کی ایکسٹینشن یا اس کی مدت ملازمت کو دوبارہ 4 سال کے لیے اپوائنٹ کرنا. باقی جتنی بھی شکایتیں ہیں یا جو امینڈمنٹس آئی ہیں غالباً یہ اس سے ملتی جلتی ہیں کہ جو مسودہ اپوزیشن نے دیا تھا, اور اس میں ہمیں نظر آئے گا آگے چل کے کہ جو اصل بینیفیشری ہے وہ اپوزیشن ہوگی. اب اپوزیشن کے بہت سے کیس, کیونکہ اس میں ابھی جیسے سیکشن 4 میں ترامیم کر دی گئی ہیں, اس میں کہ جی پرائیویٹ پرسن جون سا ہے اس کے خلاف نیب, جیسے آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ چاہے وہ ڈبل شاہ ہو, مطالبے والے ہوں یا ہاؤسنگ سکیمز والے ہوں, ان کے کیسز نیب کی جورسڈکشن سے نکال دیے گئے. اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں کو ہولی کاؤس بنا دیا گیا, جس میں ہے کہ جی اگر کیبنٹ کرتی ہے یا صوبائی کیبنٹ یا کونسل فار یا اور کچھ باڈیز ہیں. ایگزیکٹلی. عامر صاحب, اب احتساب عدالت کے جج نے آج سر تحریری فیصلوں میں لکھا کہ ایسے افراد جو خود عوامی عہدے پر فائز نہیں ہیں یا ان کا عوامی عہدے پر فائز کسی شخص سے تعلق نہیں ہے, وہ ترمیمی آرڈیننس کے تحت نیب کی پکڑ میں نہیں آ سکتے. تو پھر سر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ سیاسی شخصیات کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے ان کیسز میں جہاں فیصلے کابینہ کے ذریعے کیے گئے ہیں, تو یہ غلط ہے کیا سر؟ نہیں, بالکل انہیں فائدہ ہوگا. ابھی جیسے LNG کا کیس ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کا, اس سے پہلے رینٹل پارک کے بہت سے کیسز ہیں جس میں کونسل فار اکنامک اس نے یہ تمام دیے تھے, اپروولس دی تھی, ECC کی اپروولس تھیں. اس کے بعد کیبنٹ میں سے اگر کوئی ڈیسیژن ہو کے آتا ہے اور کیبنٹ اس کو سٹیمپ لگا دیتی ہے تو یہ تمام پولیٹیشنز ان کو یہ فائدہ ہوگا. اب اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ڈسکریمنیشن ہے, آپ کیوں ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں کہ ایک سیٹ آف جو افراد ہیں, اسی طریقے سے بیوروکریسی کو بھی نکالا جا رہا ہے کہ جناب جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ انہوں نے کسی ایک مخصوص کیس میں فائدہ مالی لیا ہے تو تب تک ان کی جو نیت ہے اس کو گڈ فیتھ سمجھا جائے گا. اسی طریقے سے بزنس مین کو نکال دیا ہے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ نیب کا دائرہ اختیار کو بہت محدود کر دیا. ہاں, اب وہ ایسے کیسز زیادہ کریں گے جیسے آغا سراج درانی کا آپ نے ابھی ذکر کر رہی تھی کہ ان کا ایسٹ بیونڈ نون سورس آف انکم. اب نیب یہ کرے گی جس بھی پبلک آفس ہولڈر کو پکڑے گی اس کی جائیدادیں وغیرہ لے آئے گی اور ان سے کہیں گے کہ جناب اب آپ اس کا ایک ریزنیبل ایکسپلینیشن دیں کہ یہ پیسے اور یہ جائیدادیں آپ نے کہاں سے بنائی. ادروائز نیب کے دائرہ کار کو بہت محدود کر دیے گئے, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں تو
تو یہ غلط نہ ہو. سر ویسے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے سر، کیونکہ جن کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا نیت کی بنیاد پر کہ انہوں نے کرائم کیا ہے، انہی کو ہی پکڑا جائے گا سر، فائدہ لیا ہے مالی طور پر. دیکھیے ایسے نہیں ہوتا. اب اگر کہیں پہ کوئی اس کی پیپرا کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کوئی ٹینڈر 50 کروڑ کا تھا وہ 100 کروڑ میں دے دیا گیا ہے اور بیوروکریٹ نے دیا ہے، اور بیوروکریٹ کہتا ہے کہ میں نے گڈ فیتھ میں دیا تھا، مجھے تو نہیں علم تھا کہ یہ آگے جا کے فراڈ کرے گا. یا آپ کے علم میں ہے کہ یہاں ایک رنگ روڈ کا ابھی اسکینڈل چل رہا ہے پنڈی اسلام آباد میں، اس میں وہ بیوروکریٹ سے کہے گی کہ ہم نے تو گڈ فیتھ میں اس کی ایکسٹینشن کر دی اور اس کو بڑھا دیا، حالانکہ اس میں فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو زمینیں تھی لوگوں کی وہ آس پاس سے آ گئی، لوگوں نے راتوں رات پہ ہاؤسنگ اسکیمز کی کروڑوں اربوں روپے کی فائلیں بیچنی شروع کر دی مارکیٹ میں. ابھی تک نہ روڈ آئی تھی نہ کچھ تھا. تو یہ چیزیں ہیں کہ گڈ فیتھ کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، کسی کی نیت کو آپ کبھی بھی کسی بھی عدالتی پروسیجر کے تحت نہیں ڈٹرمن کر سکتے. اور نمبر 2 جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، اس میں اگر رشوت یا کوئی کسی کو بینیفٹ دیا گیا ہے تو اس کی کبھی کوئی بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، کوئی رسید نہیں دی جاتی، بلکہ وہ تو یا بیرون ملک وہ رقوم آف شور کمپنیز میں ڈال دی جاتی ہیں، یا کسی گاڑی کی ڈکیاں بھر کے لاتے ہیں. تو اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل. سر ویسے نیب سیاستدانوں سے آج تک کچھ نکلوا بھی تو نہیں سکی نا سر، یہ بھی تو بات ہے. راجہ عامر عباس صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھے. آگے بڑھے ہوں ناظرین. حکام نے آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں. بتایا کہ پائلٹس کے جعلی لائسنس بنانے کے لیے 7 سے 8 لاکھ روپے رشوت لی جاتی تھی. مختلف پیپرز کے لیے مختلف رقم وصول کی جاتی تھی. تمام پیپرز کو حل کرنے کے لیے مکمل پیکج 7 سے 8 لاکھ روپے وصول کیے جاتے تھے. حکام کے مطابق یہ سارا معاملہ 2010 کے بعد کا ہے، جب پائلٹس کا لائسنسنگ ٹیسٹ کمپیوٹرائزڈ کیا گیا، جس میں کچھ ٹیکنیکل لوپ ہولز سے اسی سے فائدہ اٹھایا گیا. گھر بیٹھ کر یا کسی اور کی جگہ ٹیسٹ دینے کا معاملہ سامنے آیا. تقریباً 11 سال بعد یہ پورا کا پورا نیٹ ورک نہ پکڑا گیا ہے، جس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور اس پر سول ایویشن کے 6 ملازمین کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں. 4 کو ملازمت سے نکالا گیا ہے، جیل میں ہے وہ، جبکہ 2 نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے. عثمان خان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتی ہوں. عثمان، یہ پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے یا مزید لوگوں کے خلاف بھی چھان بین ہو رہی ہے؟ کس طرح لائسنس دلوا دیے جاتے تھے؟ جی بالکل کرن، اب پی آئی اے میں جو آج بتایا گیا ہے کمیٹی میں، اس کے مطابق تو جو پی آئی اے میں رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے، یہ پورے کا پورا گینگ جو ہے اس کو بے نقاب کر دیا گیا ہے. اور 814 ملازمین تھے جو کہ جعلی اسناد پر بھرتی ہوئے تھے، اور جن میں سے 700 جو ہے وہ بوگس ڈیلی ویجز ملازمین تھے جن کا سراغ لگایا گیا اور ان کو ہٹا دیا گیا. اور اب باضابطہ طور پر پورٹل کے ذریعے جو ہے وہ تنظیم نو کی جا رہی ہے، ری ویمپنگ ہو رہی ہے پی آئی اے کی. جعلی لائسنس کا معاملہ اور پائلٹ لائسنسنگ سسٹم کی اصلاح اور جعلی لائسنس کے اجرا میں جو ملوث مجرمان تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اور کمیٹی کو یہ بتایا گیا کہ 262 پائلٹس ایسے تھے جن کے تمام دستیاب ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، جس میں سے وفاقی کابینہ کی 50 پائلٹوں کا لائسنس منسوخ کیا، 7 عدالتی مقدمات ہیں، 32 پائلٹوں کے لائسنس جو ہے وہ معطل کیے گئے، اور 42 پائلٹوں نے جو فلائٹ کی قواعد ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے. ان کے مطابق بھی قواعد کے مطابق ان سے ڈیل کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام صورتحال آج کمیٹی کے سامنے رکھی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب تمام کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے لیا گیا ہے. 6 ملازمین تھے. اچھا، یہ جو لائسنسنگ کے لیے پائلٹ بنانے کے لیے یہ 6 7 8 لاکھ روپے لیتے رہے ہیں، یہ وہی 5 6 ملازمین ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، یا اس کے علاوہ اور دیگر لوگ بھی ہیں؟ دیکھیں، چونکہ قومی اسمبلی میں بھی جو تقاریر کی تھی وزیر ایویشن نے، اس میں بھی یہی کہا غلام سرور صاحب نے. جی بالکل، گزشتہ دور کے یہ تمام لوگ تھے، اور ابھی بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ نیٹ ورک تھا جس میں 6 ملازمین ادارے کے تھے اور باقی جو تھے وہ بھرتی ہونے والے تھے. تو ان سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا چکی ہے، اور مجرمانہ کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی پاکستان سے متعلق جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اب جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے جاری رکھنے کی. اس خبر کے بعد عثمان پتہ لگتا ہے کہ ویسے تو بہت بڑا لاس ہوا تھا، بہت بڑا نقصان ہوا تھا غلام سرور صاحب کی باتوں کے بعد، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے حقیقت کے قریب ترین باتیں کی بھی تھیں کہ جس کے ثبوت آج اس طرح کی خبروں کے بعد ہمیں مل رہے ہیں. بہت شکریہ عثمان، آپ کے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین، آگے بڑھ رہی ہوں. دلوں کا شہر قاتلوں کی اماجگاہ بنا ہوا ہے. لاہور میں قتل و غارت گری کا سلسلہ ایسا چلا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. صرف
22 افراد قتل ہوئے ہیں. اسٹریٹ کرمنلز ہوں یہ ٹارگٹ کلرز، ایسا لگ رہا ہے سب کے سب بے لگام ہوئے ہیں. گزشتہ 9 مہینے میں اب تک 300 سے زائد افراد قتل ہو چکے ہیں. 4 پولیس اہلکاروں سمیت 22 افراد کی جان دوران واردات ڈاکوؤں نے لی ہے. ذاتی دشمنی پر لوگ قتل ہوئے ہیں، کئی گھریلو تنازعات وجہ بنے ہیں. بیشتر کیسز میں پولیس شواہد موجود ہونے کے باوجود قاتل پکڑا ہی نہیں گیا یا پولیس پکڑ ہی نہیں پائی. لاہور میں قتل کی وارداتوں میں اس سال 10% اضافہ ہوا ہے. ریاض احمد میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتی ہوں. ریاض، یہ 22 مقتولین کون ہیں؟ کیوں، کیسے قتل کیا گیا ان کو؟ کتنے کیسز میں ملزمان پکڑے گئے؟ جی کرن، ایسا ہی ہے بالکل. 22 افراد کو اب تک جو 10 دن میں 22 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، اور ان میں جو 7 خواتین ہیں، اور 7 خواتین جو قتل کی گئی ہیں ان میں 4 جو ہے وہ گھریلو ناچاکی پر قتل کی گئی ہیں. اور ان 4 میں سے 1 کو اس کے باپ نے قتل کیا، اور 2 کو جو قاتل ہیں وہ ابھی تک نامعلوم ہیں، جبکہ 1 جو خاتون ہے اس کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا. اور ان کے قاتل جو ہیں وہ ابھی تک تاحال جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکے ہیں. اور ٹوٹل 22 افراد ہیں، ان میں سے 15 جو مرد ہیں، ان میں کچھ جو زیادہ تر ہیں وہ معمولی تلخ کلامی لین دین کے تنازع پر قتل ہوئے، اور 1 کو درینہ دشمنی پر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے. دیکھا جائے تو صرف چند افراد کو ابھی تک جو چند ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، باقی کے ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے. دوسری طرف پولیس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ قتل کی جو واردات ہے وہ ایک اچانک ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. اگر کسی کی دشمنی ہو تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی دشمنی ہے، تو اس میں پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے، اور پولیس وہاں پر سیکیورٹی لگا بھی سکتی ہے تاکہ ایسا واقعہ نہ ہو. لیکن اچانک کوئی واردات گھر کے اندر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس میں گھر کے اندر تو سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا سکتی. قتل کی واردات ایسے ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ پولیس کا پہلا جو اولین فرض ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی جائے. ان کی کوشش، پولیس کا یہ کہنا ہے، ہماری کوشش یہ کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے. اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 جو دنوں میں 22 افراد قتل ہو جائے تو ایوریج دیکھی جائے تو 2 دن روزانہ 2 افراد روزانہ سے زیادہ قتل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو پولیس موقع اختیار کر رہی ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تو پولیس نہیں ان کو پکڑ سکتی یا نہیں دیکھ سکتی وہاں پر، لیکن جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو پکڑنے میں کیا بات ہے؟ وہاں پر کیوں دیر ہو رہی ہے؟ 22 افراد قتل ہو گئے، پولیس کسی کو پکڑ نہیں سکی ابھی تک، کیوں ایسا؟ جی پولیس کا یہ کہنا ہے چونکہ جو تفتیشی افسران ہیں ان پر جو ہے وہ ورک کا کام کا زیادہ بوجھ ہے، اور مختلف تفتیش جو ہیں وہ ان کے پاس چل رہی ہوتی ہیں، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد جلد ملزمان گرفتار کیے جائیں. لیکن کچھ ملزمان چونکہ نامعلوم ہیں، وہ اندھے قتل ہیں، ان کی تفتیش میں ٹائم لگتا ہے. ٹائم زیادہ صرف ہونے کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تک اس کے ملزمان گرفتار نہیں ہوئے. لیکن بعض ہم نے دیکھا کہ ان کے ملزمان نامزد ہیں، اس کے باوجود ملزمان نہیں پکڑے جا رہے. تو پولیس کا آگے سے یہ موقف تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا چونکہ ملزمان روپوش ہو جاتے ہیں تو ان کی گرفتاری کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن پولیس ہرگز یہ نہیں کہے گی، کہیں بھی نہیں کہتی کہ یہ ہماری ناکامی ہے یا ہمارے تفتیشی افسران جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملزمان. لاسٹ ایئر سے ریشو کتنا بڑا ہے اس سال، اور چند ماہ میں ایسے واقعات میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ کیا 7ویں IG بھی ناکام ہو گئے؟ جی اگر پچھلے سال کی نسبت اس سال دیکھا جائے تو اوورآل جو کرائم ہے اس میں لاہور میں 10% اس میں ابھی تک رواں سال میں اس میں اضافہ ہوا ہے. جو 7ویں IG آئے ہیں وہ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ ہم اس کو ناکام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے آتے ہی کچھ اقدامات اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک وہ اقدامات پوری طرح اٹھائے نہیں گئے. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کی یونیفارم میں ہم کیمرے لگائیں گے، سب سے پہلے ٹریفک وارڈن کی یونیفارم میں کیمرے لگائیں گے، اس کے بعد آپریشن میں، اور اس کے بعد دیگر جو پولیس اہلکار ہیں ان تمام کی یونیفارم میں کیمرے لگائے جائیں گے. لیکن ابھی تک ان پر اس کو اس جو آرڈر ہے، جو اس قسم کے اقدامات ان کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا. اسی طرح پولیس کی طرف دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک وہ سودمند ثابت نہیں ہو رہے. اور یہ IG بھی دیگر IG کی طرح ابھی تک مکمل طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کامیاب ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے جو لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا جا رہا ہے، دن بہ دن قتل و غارت کی جو خوف و ہراس پھیلتا جا رہا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. 10 دن میں 22 افراد کا قتل ہو جانا، روزانہ کی بنیاد پر 2 لوگ قتل ہو رہے ہیں ایوریج اگر اس کا نکالا جائے. اور اسی سارے معاملے پر میں نے کوشش کی کہ پنجاب کے 7ویں IG صاحب کو لائن پر لے لیا جائے، ان سے بات کر لی جائے کہ آخر کہاں نیگلیجنس ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس ہے، لیکن وہ نہیں آئے پروگرام میں. مجھے یہ بتائیے ریاض، خواتین کے حوالے سے بھی تو یہ سال اچھا نہیں رہا. صرف 10 دن میں 7 خواتین کو قتل کیا ہے، اس کی وجوہات آئیں گے سامنے؟
جی اس کی وجوہات یہ 7 جو خواتین کی قتل کی گئی ہیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 4 خواتین جو تھیں وہ گھریلو ناچاکی پر قتل ہوئیں، جن میں سے ایک کو اس کے والد نے قتل کیا اور 2 کے قاتل ابھی تک نامعلوم ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ جس لڑکی کو جس کے والد نے قتل کیا اس کے بعد اس نے بھی خودکشی کر لی تھی، تو ملزم وہیں پر اس نے اپنا جو کریا کرم ہے وہیں پہ کر لیا۔ اور جو چوتھی لڑکی ہے جس کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، اس کے ابھی تک ملزمان نہیں پکڑے گئے۔ یہ 7 خواتین میں سے جو میں آپ کو 4 کی بتا رہا ہوں، ان کے ملزمان ابھی تک نہیں پکڑے گئے، اور جو باقی 3 خواتین ہیں ان میں سے صرف ایک کا ابھی تک ملزم پکڑا گیا، باقی 2 کے ان کے بھی ملزمان نہیں پکڑے گئے۔ تو اگر 15 جو مرد ہیں ان میں بھی زیادہ تر جو ملزمان ہیں ابھی تک پولیس انہیں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے کوئی خاص حکومت کی طرف سے کوئی ہدایات آئی ہیں جتنی دیگر کو صورتحال ہو رہی ہے، یا سب صرف اور صرف انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ صرف یہ ضرور کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نوٹس لیتے ہیں اور IG پنجاب بھی نوٹس لیتے ہیں۔ IG پنجاب نے اگر دیکھا جائے نا، پچھلے 40 دن میں 22 نوٹس لیے ہیں اس طرح کے واقعات میں، جن میں خواتین سے زیادتی اور قتل کے جو واقعات ہیں، لیکن ان میں دیکھا جائے کہ کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، بیشتر کے ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ نوٹس پہ نوٹس ضرور لیے جا رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس پر نوٹس ضرور لیا جاتا ہے، صرف یہ عوام کو بتانے کے لیے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بالکل الرٹ ہیں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے، یا جو اعلیٰ سیاسی شخصیات ہیں وہ الرٹ ہیں، وہ اور افسران بھی الرٹ رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس طرح کے نوٹس جو ہیں وہ سودمند ثابت نہیں ہو سکے۔ 40 دن میں 22 نوٹسز یا تو حکومت پنجاب کی جانب سے یا IG کی جانب سے لے لیے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں 10 روز میں 22 لوگوں کے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ نہ جو قاتل ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں اور نہ پولیس حرکت میں دکھائی دے رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جہانگیر، ساتھ آپ موجود تھے پروگرام میں۔ وقت ختم ہو گیا ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔